बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, और दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम। मैं हसन आसिफ आपके सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ अपने ख़ास स्पेशल प्रोग्राम करबला शनासी के साथ। नाज़रीन, जिस तरीके से पैगाम जो करबला से हमें मिलता है और जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, करबला ही है जिससे हमने अपनी ज़िंदगियों में एक नई राह देखी, एक नई किरण देखी। और साथ ही साथ जो शहदाए करबला है, आपने जो अपने जानिसारी का जो जिसको हम कहें मुजाहिरा किया कि करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ आप 71 शहीद हुए और सबने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी सिर्फ अल्लाह के लिए। ये नहीं कहीं पे मिलता है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जबरन अपने नफ्स के लिए या अपने वास्ते किसी से कुर्बानी के बारे में कहा हो। जो भी था वो सब अल्लाह के लिए था। हम इन्हीं सारी बातों पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं मौलाना फैज़ अब्बास साहब का, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आगा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अगर जो हमने बात शुरू में कही है वो आप उसको हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएँगे कि जो करबला हमें क्या दर्स देती है, ये हमारा सवाल है। और साथ ही साथ के जो भी कुर्बानियाँ वहाँ पर हुई हैं, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जितने भी साथी थे, जो असहाब थे, तो उन्होंने जो भी कुर्बानी दी वो अल्लाह के लिए थी, या फिर हम इसको यूँ समझें कि नफ्स के लिए थी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद। खुदावंद आलम का शुक्र है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह शुक्र और अलीयुन वलीउल्लाह का कलमा पढ़ने वालों में से हैं कि जो तौहीद को रसालत और रसालत को इमामत से मिला देते हैं, और कोई फ़र्क नहीं समझते इस बात में कि जैसे अल्लाह के लिए क़ायदे लुत्फ़ की बुनियाद पर रसालत का सिलसिला ज़रूरी था, वैसे ही एक इमामत का भी सिलसिला ज़रूरी था, ताकि इस शरीयत की हिफाजत हो सके। नबी और रसूल को हम साहिब शरीयत मानते हैं और अइम्मा को हम मुहाफ़िज़ शरीयत मानते हैं। कैसे मुहाफ़िज़ हैं हमारे अइम्मा, बिलखुसूस सरकार सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन। वो तारीख़ ने देखा कि इस शरीयत की हिफाजत के लिए आपने अपनी कुर्बानी दी, अपने घर वालों की कुर्बानी दी, और ये कुर्बानी किसी जबर, किसी जुल्म, किसी इस्तबदाद, किसी ज़ाहिरी हुकूमत को हासिल करने के लिए नहीं थी, बल्कि दीन की हिफाजत, शरीयत की हिफाजत के लिए थी। लिहाजा जब हम इमाम हुसैन की कुर्बानी को करबला के मैदान में देखते हैं तो हमें यहाँ से शरीयत की हर वो छोटी से छोटी चीज़ समझ में आ जाती है कि जिसको अंबिया इलाही लेकर आए, और हमारे ऊपर भी ये वाजिब हो जाता है अखलाक़ी तौर पर कि हम इमाम वाली मकाम के इस इम्तिहान, इस करबला के मैदान में दिए गए उनके पैगामात को अपनी ज़िंदगी में उतारें। करबला हमें अखलाक सिखाता है, करबला की दास्तान हमें बराबरी और बरादरी सिखाती है। मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया, करबला हक़ के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करने की ताकत देती है कि अगर इस आवाज़ से भी कुछ ना हो तो फिर या तो कुर्बान हो जाओ, और या फिर जालिम के सामने आकर जंगी सूरत में अपनी कुर्बानी के साथ अपने घर वालों की भी कुर्बानी दे दो, ताकि तुम्हारी तारीख़ रकम हो जाए और दुनिया में आने वाले इंसानी अक़दार की हिफाजत करने वाले तुम्हारी यादगार मनाते रहें और तुम्हारे ज़रिए से कुछ सीखते रहें। इसी में अक़वाल भी तो है मौला का कि ज़िल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की। ahsan तुम मैं वहीं लेकर जाना चाहता था कि इमाम ने मैदान करबला में सबसे बड़ा जो पैगाम दिया है वो यही है कि हमारे पास जो ज़िंदगी है, जो हमारे पास हयात है, ये हमारी अपनी नहीं है, परवरदिगार की दी हुई है, एक अमानत है। लिहाजा अगर ये अल्लाह के काम आ रही है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लिहाजा वो ज़िंदगी जिसमें ज़िल्लत हो, इससे बेहतर वो मौत है कि जिसके अंदर इज़्ज़त हो। इमाम हुसैन ने इसी पैगाम के साथ न सिर्फ ये कि अपनी कुर्बानी दी, अपने घर वालों और अपने अंसार व अक़रबा की कुर्बानी दी। जो पैगामात हैं करबला के, अगर आप वो देखें तो 2 मुहर्रम से लेकर शब आशूर तक, शब आशूर से लेकर असर आशूर तक हर लम्हे पर आपको एक पैगाम मिलेगा। मिसाल के तौर पर इमाम वाली मकाम जैसे ही 2 मुहर्रम को वारिद करबला हुए, पहला पैगाम करबला का क्या है कि इमाम, चूँकि ये जिस जगह पर आए हैं जिसे करबला कहते हैं, ये इमाम की ज़मीन नहीं है,
امام کی وراثت نہیں ہے، نہ مولائے کائنات کی یہ زمین ہے۔ امام علیہ السلام کو یہاں ٹھہرنا ہے، رکنا ہے، جنگ ہونی ہے، شہید ہونا ہے، قربان ہونا ہے، قبریں بننی ہے، قیامت تک یہاں پر جو ہے ان کے زائروں کو آنا ہے۔ یہ ساری باتیں بالکل درست ہیں، مگر چونکہ یہ زمین اپنی نہیں ہے، لہٰذا پہلا کام امام علی مقام نے کیا کیا کہ 60,000 درہم دے کر اس زمین کو خریدا۔ یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ اگر نمائندہ خدا کا ہو، حالانکہ یہ پوری کائنات خدا کی ہے، امام اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، ساری جو زمینیں ہوتی ہیں اس کا مالک امام ہوتا ہے، اس کو مال فے کہتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی زمینیں ہیں ان کا مالک امام ہوتا ہے۔ لیکن امام نے پہلا پیغام یہ دیا کہ اس کے باوجود کہ اس کائنات کا اختیار ہمیں ہے، لیکن ہم اس سرزمین میں تصرف نہیں کریں گے اس وقت تک جب تک دنیاوی ملکیت ہمیں حاصل نہ ہو جائے۔ 60,000 درہم دے کر اس زمین کو خرید کے امام نے بتایا کہ اگر کام خدا کا بھی ہو تو اسی اصول سے ہونا چاہیے جو اصول مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ لہٰذا آج اگر کوئی اس دنیا میں اپنے آپ کو امام حسین کا عزادار کہتا ہے، امام حسین کا شہدائی کہتا ہے، مجلسیں کرتا ہے، عزاداری کرتا ہے، مگر اس کے اندر یہ ایک خوبی نہیں پائی جاتی کہ مال خدا کو مال خدا سمجھے اور مال بندگان خدا کو مال بندگان خدا سمجھے، تو پھر اس نے کربلا سے کچھ نہیں سیکھا۔ اگر کوئی کسی کی دوسرے کی زمین لیے بیٹھا ہے اور اس زمین پر خدا نخواستہ مجلس کر رہا ہے تو اس مجلس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی وقف کی زمینوں کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ رہا ہے اور اللہ کا مال ادا نہیں کر رہا ہے، ائمہ کا مال ادا نہیں کر رہا ہے اور وہاں بڑی بڑی شب بیداریاں کر رہا ہے اور بڑے بڑے پروگرام کر رہا ہے، تو اس سے امام حسین راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ امام نے تو اپنی قربانی کے لیے بھی زمین کو خریدا، تو پھر ہمارے پاس یہ پہلا درس ہے کہ ہم اپنی عبادات کو جس جگہ پر انجام دے رہے ہیں وہ جگہ ہماری ملکیت میں ہونا چاہیے۔ آج جس طرح سے پورے ہندوستان کے اندر وقف کی زمینوں کی خرد و برد ہو رہی ہے، چاہے ان کے ذمہ دار حضرات ہوں، چاہے ان میں تصرف کرنے والے حضرات ہوں، انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ امام حسین کو کیا منہ دکھائیں گے جب امام کہیں گے کہ ایک طرف تم اپنے آپ کو عزادار بھی کہتے تھے اور دوسری طرف ہمارے زمینوں کی تم خرد و برد کر رہے تھے۔ لہٰذا ایک پیغام تو یہ ہے۔ دوسرا پیغام، بہت سے پیغامات ہیں، ایک جو دوسرا پیغام ہے جو میں حقوق عباد کی سروات کر رہا ہوں یہاں پر، کہ جب شب عاشوراء آئی تو امام نے سب کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو کل قربانی کا دن ہے، کل شہادت کا دن ہے، لہٰذا اگر کسی کی گردن پر کسی کا کوئی حق باقی ہے تو وہ واپس چلا جائے، اس لیے کہ اگر دوسرے بندے کا حق تمہاری گردن پر ہے اور تم کل شہید ہو گئے تو یہ شہادت تمہیں فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ یعنی امام یہ پیغام دے رہے ہیں کہ امام کے ساتھ شہید ہونا بھی کام نہیں آئے گا اگر کسی دوسرے بندے کا حق ہماری گردن پر ہے۔ تو پھر جب اگر دوسرے کا حق ہماری گردن پر ہو تو شہادت کام نہیں آتی، تو پھر وہ بھائی اپنے بارے میں سوچے کہ ہم حضرت عباس کا علم بھی اٹھاتے ہیں اور اپنے بھائی کا حق مارے بیٹھے ہیں۔ اگر کوئی باپ یہ سوچتا ہے کہ ہم امام حسین کے شہدائی ہیں اور اپنی اولاد کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں تو یہ آپ کی عزاداری اور یہ آپ کی کوئی بھی عمل کام آنے والا نہیں۔ بے شک ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کہیں کہ صاحب عزاداری پر ہی یہ ساری باتیں کیوں نہیں ہوتی، نماز کا بھی تو یہی حکم ہے، روزے کا بھی تو ہے۔ بالکل ہے، اگر کوئی نماز بھی غصبی جگہ پر پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز بھی درست نہیں ہے۔ اگر کوئی خمس بھی نکال رہا ہے امام کے لیے لیکن وہ اپنے بھائی کا حق نہیں دے رہا ہے تو اس خمس کو نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہٰذا ہمیں کربلا سے سیکھنا چاہیے کہ امام نے حقوق خدا کے ساتھ ساتھ حقوق بندگان کو ہمیں سکھایا ہے۔ اگر ہم اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق، بندوں میں صرف مومن و مسلمان نہیں، عام انسان، اگر ان کے حقوق ادا کر کے امام حسین کے شہدائی ہیں، ان کی عزاداری کر رہے ہیں تو پھر فائدہ ملے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم یوں تو بہت شہدائی دکھاتے ہیں اپنے آپ کو مگر اللہ کا حق ادا نہیں کرتے یا اس کے بندوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں تو پھر اس عزاداری کا وہ فائدہ نہیں ملے گا جو ملنا چاہیے۔ یہیں پہ ایک سوال اور نکلتا ہے آگا، جس طریقے سے دیکھا جائے کہ یوں کہنا نہیں چاہیے، تھوڑی تنزیہ بات ہو جاتی ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا ہے بھائی کون کیسے کما رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو بے وجہ مطلب حرام کی رقم سے عزاداری کرتے ہیں یا بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں، تو کیا ان کی یہ مجلس و ماتم شب بیداریاں قبول ہیں؟ آسان تم یہ بات صرف عزاداری کے لیے نہیں ہے، کسی بھی نیک عمل کے لیے اگر اس کا سورس آف انکم پاکیزہ نہیں ہے، طاہر نہیں ہے تو یہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ میں چھوٹا سی ایک داستان آپ کو سناؤں۔ مولا امام حسن عسکری رحمۃ اللہ والسلام کے ساتھ رہنے والا ایک شخص، میں اسے صحابی نہیں کہتا کیونکہ وہ ساتھ رہتا تھا، کئی سال امام کے ساتھ رہا، تو ملتا یہ ہے کہ ایک روز امام نے دیکھا کہ یہ شخص امام کے ساتھ جاتا ہے اور ایک شخص جو دوسرا کنارے کھڑا ہوا ہے سڑک پر، اس کے ہاتھ میں ایک روٹی ہے، اس نے اس سے ایک روٹی چھین لی، یعنی وہ شخص جو دوسرا ہے اس کے ہاتھ میں روٹی تھی، اس نے روٹی چھینی اور امام کے ساتھ چلتا رہا۔ امام ابھی خاموش ہے کہ آخر اس نے یہ کیا کیوں۔ کچھ دور آگے بڑھا تو ایک اس کو مسکین نظر آیا، غریب جو بھوکا بھی تھا، اس نے وہی روٹی اس کے حوالے کر دی۔
تو امام نے کہا کہ یہ بتا کہ تو نے کیا کیا؟ تو میرے ساتھ رہتا ہے، تو نے ظلم کیا، اس کی روٹی چھینی اور خود کھائی بھی نہیں، دوسرے کو جا کے کھلا دی، یہ تیرا کیا کام تھا؟ تو اس سے کیا کرنا چاہتا ہے؟ تو کہتا ہے مولا میں نے قرآن پڑھا ہے، اور قرآن میں یہ آیا ہے کہ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کی ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، لیکن اگر اچھائی کرتا ہے تو اس کی ایک اچھائی کے بدلے اس کی 10 اچھائیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو میں نے پہلا کام یہ کیا کہ کسی کی روٹی چھینی، تو یہ ایک برائی ہے، میرے کھاتے میں ایک برائی لکھ گئی۔ پھر میں نے اس روٹی کو خود نہیں استعمال کیا، کسی ضرورت مند کو دے دیا، تو یہ میرا اچھا کام ہے۔ تو جب میں نے یہ دیا تو میرے نام 10 اچھائیاں لکھ گئیں۔ تو اب ایک برائی کے بدلے جب 10 اچھائیاں لکھ گئیں تو مجھے فری کا فائدہ ہو گیا، نہ میرے پاس سے پیسہ خرچ ہوا، نہ میں نے کچھ خرچ کیا، اور مجھے 9 فائدے مل گئے۔ امام علی مقام نے لعنت کر کے اس کو بھگا دیا، کہا تو میرے ساتھ رہتا ہے، تجھے اتنی بھی تمیز نہیں آئی کہ یہ جو پروردگار ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں دیتا ہے وہ متقین کو دیتا ہے۔ اعمال ان کے قبول ہوتے ہیں جن کے اندر پرہیزگاری پائی جائے، اچھائی ان کی پوری ہوگی کہ جن کے اندر نیکی پائی جائے۔ یہ کون سی بات ہے کسی سے چھینا اور کسی کو دے دیا؟ یہ میں نے آپ کو کردار شناسی کی بھی ضرورت ہے۔ حسن، تو میں نے یہ داستان کیوں بیان کی کہ یعنی اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں رشوت لے لوں، میں کسی سے سود لے لوں، میں کسی ایک پرٹیکولر انسان سے، اور اس کے نام پر میں 50 لوگوں کو زیارت پر بھیج دوں، یا 50 لوگوں کو حج پر بھیج دوں، یا 50 مسجدیں بنا دوں، تو میرا گناہ تو ایک ہے اور ثواب اتنے زیادہ ہو جائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نیک کام کے لیے سورس بھی نیک ہونا چاہیے۔ نیک کام کے لیے جو آپ کی انکم ہے وہ بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ قبول ہی نہیں ہوگا۔ ان اللہ یتقبل اعمال المتقین، کچھ اس طرح سے ایک روایت ہے کہ خداوند عالم جو ہے وہ صرف متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے، ہر انسان کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کے اندر تقویٰ نہیں ہے تو کہاں قبول ہوگا؟ لہٰذا اگر کوئی حرام پیسے سے، حرام پیسے کا مطلب یہ نہیں کہ چوری کر کے لایا، اگر اس میں وہ خمس کے مال کو ادا نہیں کر رہا ہے، اگر وہ زکوٰۃ کے مال کو ادا نہیں کر رہا ہے، اگر وہ فطرے کے مال کو ادا نہیں کر رہا ہے، تو یہ مال اس نے اپنی محنت سے ہی کیوں نہ کمایا ہو، یہ حرام مال کہلائے گا۔ اور اس مال سے فطرہ اگر ادا نہیں کرتا ہے تو یہ مال حرام ہے، حرام پیسہ ہے، یہ بالکل حرام پیسہ ہے۔ اور اب اس سے اگر کوئی مسجدیں بنوا رہا ہے، اس سے کوئی امام باڑے بنوا رہا ہے، اس سے کوئی عزاداری کر رہا ہے، اس سے کوئی کسی کو زیارت پر بھیجتا ہے یا حج پر بھیجتا ہے، تو یہ کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ بے شک آپ نیک کام کے لیے آپ کا سورس آف انکم بھی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ بہت اچھی بات۔ کربلا میں اگر ہم دیکھیں، کربلا کا تصور دماغ میں آتے ہی مولا حسین علیہ السلام کی شبیہ دماغ میں آ جاتی ہے، تو وہیں ساتھ ہی ساتھ مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کا بھی تصور ذہن میں آتا ہے۔ لیکن شہید تو اور بھی بہت سے لوگ کربلا میں ہوئے، لیکن مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کے بارے میں یا ان کے اوپر زیادہ دھیان دیا جاتا ہے، ایسی کیا بات؟ حسن، تو بہترین آپ کا سوال ہے، اور میں نے اس کے اوپر بڑا کام کیا ہے۔ کام سے مراد ہے کہ میں نے محنت کی ہے کہ آخر کیا وجہ ہوتی ہے کہ ایک امام کے جو بیٹے ہیں، مثال کے طور پر کسی کے 18 بیٹے ہیں، کسی کے 12 بیٹے ہیں، کسی کے 9 بیٹے ہیں، یا ساری اولاد بیٹیوں کو بھی ملا دیجئے تو کئی بیٹے اور بیٹیاں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر مولا کائنات کے کتنے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، یا مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کتنی اولاد ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ یہ ساری اولاد برابر نہیں ہوتی؟ کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو بہت اوپر چلا جاتا ہے، اور کوئی ایک ایسا ہوتا ہے کہ جس کا بہت تذکرہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سوال کو پیش کروں کہ اسی کربلا کے میدان میں مولا کائنات کے کئی بیٹے شہید ہوئے ہیں، امام حسین کے بعد دوسرے بیٹے، مثال کے طور پر حضرت عباس کے خود اپنے سگے 3 بھائی شہید ہوئے ہیں، مگر ان کا ذکر ویسے 3 بھائی حضرت عباس کے سگے جو ہیں وہ کربلا میں شہید ہوئے۔ ایک کا نام اون ہے، ایک کا نام عبداللہ ہے، ایک کا نام جو ہے وہ جعفر ہے، اور خود ایک حضرت عباس۔ بعض روایتوں میں اور دوسرے نام بھی ملتے ہیں، مگر سب یہ بتاتے ہیں کہ حضرت عباس 4 بھائی تھے، اور چاروں بھائی میدان کربلا میں شہید ہو گئے ہیں۔ مگر جو مرتبہ حضرت عباس کا ہے وہ کسی کا نہیں، جیسا آپ نے کہا کہ جیسے ہی امام حسین کا ذکر آتا ہے حضرت عباس اپنے آپ آ جاتے ہیں۔ تابوت کہیں بھی نکلے گا علم کے بغیر نہیں، تابوت نہ ہو مگر علم ضرور ہوگا، یعنی کربلا حضرت عباس کے بغیر ادھوری نظر آتی ہے۔ یوں امام حسین ہے، اصل قربانی امام حسین کی ہے، مگر امامت کے علاوہ غیر ائمہ میں دیکھیں تو سب سے بڑا درجہ حضرت عباس کا کیوں ہے؟ اس پر جب میں نے کام کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اصل میں ائمہ کی جو اولاد ہوتی ہے، یوں درجے میں سب برابر ہیں، امام کے بیٹے ہیں، جو امام ہونے والا ہے اس کو الگ کر دیجئے، وہ تو خاص اس کا معاملہ ہے۔ جو غیر ائمہ اولاد ہیں ان میں جو بیٹا اپنے زمانے کے امام کے سامنے اپنے سر کو جتنا جھکاتا چلا جاتا ہے، اللہ اس کے درجے کو اتنا بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ بہت اچھی بات کی۔ کربلا میں تمام شہداء ہیں، مگر جس طرح سے حضرت عباس نے اپنے سر کو امام حسین کے سامنے جھکایا، جس طرح آپ تسلیم ہو گئے اس طرح کوئی تسلیم نظر نہیں آتا۔
مگر نا آپ تھوڑی سی دیر کے لیے سوچئے، جس نے 36 برس تک صرف یہ سنا ہو کہ اسے امام حسین کے کام آنا ہے، اسے کربلا میں امام حسین کی مدد کرنی ہے، اسے کربلا میں امام حسین کی طرف سے تلواریں چلانی ہیں، اور جب یہ موقع آئے تب اس سے کہہ دیا جائے کہ نہیں تمہیں جنگ نہیں کرنا ہے، نہیں تمہیں کربلا میں تلوار نہیں نکالنی ہے، عام انسان ہوتا تو اس کی تو پوری زندگی کا خواب گویا ضائع ہوتا ہوا نظر آتا، تو اس کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ مگر کوئی کتاب نہیں بتاتی کہ جب امام حسین نے کہا ہو کہ نہیں تمہیں تلوار نہیں چلانا ہے تو عباس نے اعتراض کیا ہو، نہیں اعتراض نہیں کیا، بلکہ امام صادق فرماتے ہیں اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اپنے زمانے کے امام کے سامنے سراپا تسلیم خم تھے، آپ نے اپنے زمانے کے امام کی تصدیق کی ہے، آپ نے ان کے ساتھ وفا کا ساتھ نبھایا، آپ نے ان کی خیر خواہی کی ہے۔ یہ حضرت عباس کا ہنر تھا، اور یہی ہنر سبب ہے کہ سارے شہداء کو گنج شہیدہ میں دفن کیا گیا، مگر حضرت عباس کے لیے مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میرے چچا عباس کا حرم الگ بنایا جائے گا، ان کی قبر الگ ہوگی۔ ائمہ معصومین کے بعد اکیلے حضرت عباس اماموں کے بیٹوں میں اکیلے بیٹے ہیں کہ جن کا اپنا حرم ہے الگ اور اپنا زیارت نامہ ہے جو معصوم سے صادر ہے، مگر نہ کوئی بھی بیٹا آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو غیر امام ہو، اس کا روضہ بھی ہو اور اس کی زیارت معصوم سے ہو۔ آج آپ کو ایران و عراق میں بہت سے بیٹوں کے روزے تو مل جائیں گے مگر زیارت نامے نہیں ملتے، آداب زیارت نہیں ملتے۔ یہ صرف کمال حضرت عباس کا ہے کہ امام ششم جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، کہتے ہیں سلام اللہ و سلام ملائکتہ المقربین و سلام انبیائہ والمرسلین و سلام عباد اللہ الصالحین والطیبات الزاکیات، اور پھر امام کہتے ہیں اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ، عباس تم پر اللہ کا سلام ہو، عباس تم پر ملائکہ کا سلام ہو، انبیاء رسول تمام بندوں کا سلام ہو، مومنوں کا سلام ہو، میں گواہی دیتا ہوں۔ یعنی امام معصوم گواہی دے رہا ہے کہ آپ اپنے زمانے کے امام کے لیے سراپا تسلیم خم تھے۔ تو یہ جو ادا تسلیم کی ہے، یہ حضرت عباس کے علاوہ اتنی مضبوط ہمیں تاریخ میں کہیں اور دکھائی نہیں دیتی، لہٰذا آج امام حسین کا نام حضرت عباس کے ساتھ ہی لیا جاتا ہے، اور عباس و حسین بالکل لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں کہ کربلا میں اگر حسین ہے تو پھر عباس بھی ہیں۔ بہت اچھی بات آگا، جس طریقے سے دیکھا جائے تو کربلا کی مصائب ہیں جو آپ نے ایک جو تصویر تھی وہ آپ نے ہماری آنکھوں کے سامنے رکھی، اسی میں کچھ اگر فضائل بھی دیکھے جائیں مولا ابوالفضل عباس کے، تو اس کے لیے یہ ہمارے والد صاحب کے 4 لائنیں ہیں شعر کی کہ وہ نور ہے رخ عباس پہ علی کی طرح، وہ نور ہے رخ عباس پہ علی کی طرح، بپھر گئی ہے زیارت میں چاندنی کی طرح، نقاب ڈال کے چہرے پہ اجنبی کی طرح، علی کے شیر نے حملہ کیا علی کی طرح۔ یہ شجاعت بیان کی تھی، جنگ صفین سے ریلیٹڈ تھی، جہاں ایک شجاعت تھی وہاں دوسری طرف کربلا میں صبر کی بھی شجاعت کا مظاہرہ مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام نے کیا۔ لاکھوں سلام مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام پر، لاکھوں سلام شہیدان کربلا پر، لاکھوں سلام شہداؤں پر، لاکھوں سلام مولا حسین علیہ السلام پر۔ فی الحال ناظرین ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے، اور کیونکہ وقت کی کمی ہے انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوتے ہیں، اور ہماری گفتگو کربلا شناسی کے ہی حوالے سے، کیونکہ کربلا ہی شناسی میں ہی کردار شناسی کی بھی بات ہے کہ ہمیں کتنا اپنے اندر تبدیلی لانا ہے، کتنا اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، کتنی تیزی سے ہمیں ویک اپ ہونا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں کچھ ایسے چینجز لائیں جس کے ذریعے ہم زندگی میں صحیح طریقے سے کامیاب اور کامران ہو سکیں۔ فی الحال ہمیں اجازت دیں اور دیکھتے رہیں چینل ون پیغام انسانیت۔ شکریہ، خدا حافظ۔